अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी सेशन वन लर्न साइकोलॉजी एंड स्किल कोर्स में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और ये कोर्स आपके लिए बहुत मुफीद और आपकी अमली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं कुछ साइकोलॉजी की बुनियादी डेफिनेशन से कि साइकोलॉजी हमारी ज़िंदगी में किस तरह अहम किरदार अदा करती है। तो एक बड़ा अच्छा ही सवाल था कि भाई ने पूछा कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ें भी हम, इसमें क्या होता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि ज़िंदगी हमारी किस तरह साइकोलॉजी के ऊपर चलती है और हमारी अमली ज़िंदगी में किस तरह साइकोलॉजी किरदार अदा करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ बेसिक्स चीज़ों से साइकोलॉजी की। तो जहाँ तक साइकोलॉजी का ताल्लुक़ है तो आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन चल रही है साइकोलॉजी की यानी कि इल्म नफ्सियात की, वो ये चल रही है कि नफ्सियात एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर जो हम बर्ताव करते हैं किसी चीज़ को देख कर, किसी काम को करके। और मेंटल प्रोसेसेस यानी कि दिमाग के अंदर होने वाले जो प्रोसेस दिमाग के अंदर होती हैं, मिसाल के तौर पर मेमोरी हो गई, हम कोई चीज़ याद करते हैं, या थॉट्स हमारी सोचें होंगी, या लर्निंग हो गया, हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, कोई चीज़ सीखती हैं। तो इन चीज़ों का मुताला, इन चीज़ों का साइंसी मुताला जो है वो साइकोलॉजी में आता है। इसी तरह अगर हम साइकोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसको इल्म रूह कहा जाता था, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी को सबसे पहले इल्म रूह यानी स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था। इसके बाद इसको स्टडी ऑफ माइंड यानी कि दिमाग के मुताले का नाम दिया गया। कुछ अर्सा के बाद इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि शऊर, यानी कि मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्शियसनेस में बैठा हूँ, यानी कि शऊर की हालत में बैठा हूँ। इसी तरह अब जो है स्टडी की, जो अब इसकी साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन में वो स्टडी ऑफ बिहेवियर आ गया है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो बर्ताव होता है, वो इसमें शामिल है। अब हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि फ़लाँ एटीट्यूड दिखा रहा है, कि या फ़लाँ का एटीट्यूड बहुत ही हाई फाई है, या फ़लाँ बंदे का एटीट्यूड मुझसे बेयर नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि ये एटीट्यूड होता क्या है और ये बिहेवियर जो होता है ये क्या होता है। तो एटीट्यूड की जहाँ तक बात की जाती है तो एटीट्यूड जो होते हैं वो इवेल्युएटेड स्टेटमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को देखकर, या किसी काम को देखकर, या कोई चीज़ पढ़कर हम जो कुछ अपने दिमाग के अंदर महसूस करते हैं, उस चीज़ के बारे में अपनी एक राय कायम करते हैं, अपनी एक इवैल्यूएशन कायम करती हैं, या उस चीज़ को देखकर कुछ करने का इरादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एटीट्यूड में आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि एटीट्यूड किसी चीज़ को देखकर हमारे इरादे का, हमारी सोच या हमारी राय का नाम है। एटीट्यूड इनविजिबल होता है, यानी कि दिमाग के अंदर होता है, ये किसी को नज़र नहीं आता। तो हम कहते हैं कि फ़लाँ एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ये साइकोलॉजी की रूह से ये जुमला ही गलत है, क्योंकि एटीट्यूड नज़र ही नहीं आता, ये एक सोच का नाम है। ये किसी चीज़ को देखकर राय कायम करने का नाम है। ये इनविजिबल होता है, दिमाग के अंदर होता है, नज़र नहीं आता। हाँ, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर हमारा एक्शन होता है, ये विजिबल होता है। हम ये कह सकते हैं कि फ़लाँ का बिहेवियर रूड है या फ़लाँ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। बिहेवियर नज़र आने वाली चीज़ है, हमारे एक्शन को होते हैं। आगे हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं एटीट्यूड के। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के मुराद ये है कि एटीट्यूड एक प्रोसेस का नाम है। उसके अंदर तीन मरहले होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला हमारा एटीट्यूड का कंपोनेंट है कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको थप्पड़ मारी, ठीक है जी, तो आपके दिमाग में फ़ौरन ये आएगा, अच्छा इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारी है। तो आपके पास जो ये नॉलेज आया है, या जो आपके पास आप ये चीज़ आपके पास आपके दिमाग में आई है कि इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारी है, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस नॉलेज को कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट ओपिनियन को भी कहती हैं। किसी चीज़ को देखकर कोई ओपिनियन या बिलीव जो हम बना लेते हैं, इसको कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। हमारे नॉलेज को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी कॉग्निटिव कंपोनेंट कहती हैं। इसके बाद है अफेक्टिव कंपोनेंट। अब एक बंदे ने मुझे थप्पड़ मारी तो मैं ये महसूस करूँगा, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये बात, या मेरी नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि इसने मुझे थप्पड़ मारी है, तो ये मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा। उसके बाद बारी आती है अफेक्टिव कंपोनेंट की। अफेक्टिव कंपोनेंट में हमारी फीलिंग्स या इमोशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर उस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारी तो हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस उस थप्पड़ के साथ जुड़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं ये सोचूंगा, इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा है, देख मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होता है, तेरे साथ क्या होता है।
تو نیگیٹو ایموشنس نیگیٹو فیلنگ جو ہے ہماری اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اس کو افیکٹو کمپوننٹ کہتے ہیں۔ اب بیہیویئر کمپوننٹ کیا ہے؟ بیہیویئر کمپوننٹ ہمارا ارادہ ہے، ہماری انٹینشن ہے کہ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ بیہیویئر کمپوننٹ ہمارا وہ ارادہ ہے کہ آیا ہم بھی اسے بدلے میں تھپڑ ماریں یا بدلے میں اسے معاف کر دیں۔ تو ہماری جو وہ ارادتاً سوچ ہوگی، ہمارا جو وہ ارادہ ہوگا، وہ بیہیویئر کمپوننٹ ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ کے ہم نے 3 کمپوننٹ پڑھے۔ کوگنیٹو کمپوننٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے ہمارے پاس جو علم آتا ہے، ہمارے پاس جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، ہمارے پاس جو اوپینین قائم ہوتی ہے، وہ کوگنیٹو کمپوننٹ ہے۔ اس کے بعد ہماری اچھی یا بری، پازیٹیو یا نیگیٹو فیلنگس یا ایموشن اس چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مریض کو ہم دیکھتے ہیں، مریض سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو ہمارے دماغ میں فوراً یہ نالج آئے گا، یہ مریض ہے، یہ بیمار ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، یہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اب ہماری اچھی یا بری فیلنگس اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی، ہماری ہمدردی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، یار مریض ہے، دیکھو اس کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے، ہماری انٹینشن ہوگی کہ بیہیو کیسے کریں۔ ہم اس سے کچھ 2-4 اچھے کلمات بیان کریں گے، اس کو کہیں گے کہ اللہ آپ کو صحت دے، یا آپ بیمار ہیں، انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو جو ہمارا ایکشن ہو رہا ہے وہ بیہیویئر میں آئے گا۔ بیہیویئر کمپوننٹ اور بیہیویئر میں بہت فرق ہے۔ بیہیویئر کمپوننٹ میں ہم صرف ارادہ بناتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ جب ایٹیٹیوڈ کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، ہمارا کسی چیز کو دیکھ کر ہم اچھی بری سوچ قائم کر کے ارادہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بیہیویئر کرتے ہیں، یعنی کہ اس کام کو کر ڈالتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سینسز کی۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں 5 حصے دی ہوئی ہیں، سینسز دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنے کی حصے جیسے سینگ کہتے ہیں، اس کے بعد اسمیل ہے، سونگھتے ہیں، ہیئرنگ ہم سنتے ہیں، ٹیسٹ ہم کسی چیز کو چکھتے ہیں کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، سر ٹچ کرتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز سافٹ ہے، ہارڈ ہے، کس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور چیز بھی دی ہوئی ہے، ایک ایبلٹی، ہمیں قابلیت دی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سننا چاہتے ہیں تو ہم زبان سے نہیں سن سکتے، آنکھ سے نہیں سن سکتے، ہمارا کان ہی اس چیز کو سنے گا۔ تو یہ سینسز کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، کیا ان میں ریلائبلٹی ہوتی ہے؟ کیا وہ چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی ہم نے چکھی ہوئی ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری سینس نے ہمیں صحیح طریقے سے انفارمیشن نہ دی ہو، تو اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے سینسری اڈاپٹیشن۔ سینسری لفظ سینسز سے نکلا ہے۔ اڈاپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا۔ سینسری اڈاپٹیشن کو ڈی سینسٹائزیشن بھی کہتے ہیں۔ اس کی عام اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم کسی چیز کو سننے میں، دیکھنے میں، چھونے میں سینسیٹیو نہیں رہتے یا کم سینسیٹیو ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے آئی گلاسز پہنے ہوئے ہوتی ہیں، نظر کی اینکیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ منہ دھوتے ہیں تو بعض اوقات وہ اتارنا بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیلی کا کام کر کے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ڈیلی سورج نکل کے سورج کو دیکھ ریکھ کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج سورج نکلا بھی ہے یا نہیں نکلا۔ یا اس طرح کچھ لوگوں کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں، ناک میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ چیز پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی۔ مطلب ایک کام کو کر کے ایک چیز کو دیکھ کے یا ایک چیز کو سن کے کامن ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے دھماکے ہوتے تھے، ہم آنسو بہا رہی ہوتی تھی عورتیں، دھماکہ ہو گیا، پورے ملک میں خوف ہوتا تھا۔ آج کل کوئی خوف نہیں ہوتا، ایون کہ ایک سٹی میں دھماکہ ہوا ہے، ایک ٹاؤن میں دھماکہ ہوا ہے، دوسرے ٹاؤن والے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری سینسیٹیوٹی بہت ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کوکٹیل پارٹی فینومینا ہے ہمارے پاس، یہ ایک بہت ہی اچھا فینومینا ہے۔ اس میں جب کیا ہوتا ہے کہ اٹینشن جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس میں گفتگو کی گئی ہے کہ جب ہم کسی پارٹی میں یا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں بہت سے لوگ بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کس طرح ایک بندے کی بات سنتا ہے بہت سے لوگوں کے بولنے کی موجودگی میں، تو اس کے لیے وہ خاص انداز میں اٹینٹیو ہوتا ہے اس بندے کی طرف جو بول رہا ہوتا ہے۔ اس سے اس بندے کی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی ہے بھرے مجمع میں۔ اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ہم سینسیشن کی اور پرسیپشن کی۔ اب سینسیشن کیا ہوتی ہے؟ سینسیشن دراصل ہماری وہی سینسز کا نام ہے، ان سینسز سے جو معلومات ہم لیتے ہیں، جو انفارمیشن ہمارے دماغ میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم کہتے ہیں یور ونڈو ٹو دی ورلڈ، مطلب اس دنیا میں ونڈو ہے، اس ونڈو کے ذریعے انفارمیشن، معلومات ہمارے دماغ میں آتی ہے۔
پرسیپشن کیا ہے آج کے پرسیپشن، اس پہ زیادہ تر گفتگو کریں گے. یہ بہت ہی پیارا کانسیپٹ ہے پرسیپشن کا. پرسیپشن کہتی ہیں جی کسی چیز کو سن کر دیکھ کر جو معلومات آپ کے دماغ میں آتی ہے اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں. پرسیپشن نام ہے آپ کی سمجھ کا، آپ کے علم کا، آپ کی سوجھ بوجھ کا، آپ کی انٹرپریٹیشن کا، آپ کی ججمنٹ کا، آپ کی ایویلویشن کا. آپ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو کیسا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو، اس انفارمیشن کو، اس نالج کو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. تو perception is the process by which people select, organize, interpret and respond to the information for the world around them. مطلب کہ کسی چیز کو دیکھ کر ہم اس کو غور و فکر اس میں کرتے ہیں، یا کوئی چیز ہمارے دماغ میں جب آتی ہے تو اس کو ہم کیسا رسپونڈ دیتے ہیں، اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ہم کیسا سمجھتے ہیں. تو اس کو کامن سی ایگزامپلس ہوتی ہیں. بعض اوقات کنٹروورشل ایشوز کی میں بات کرتا ہوں، کچھ لوگ فرقوں کی بات کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں کو رشتہ دے دینا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی فلاں کو رشتہ نہیں دینا چاہیے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا وہ بندہ میرے فون کا جواب نہیں دے رہا، مطلب کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو اس کو، اس لیے فون کا جواب نہ دے رہا ہو. تو مختلف سوچیں، مختلف رائے لوگ کسی چیز کو سن کر، کسی کام کو دیکھ کر قائم کر لیتے ہیں. تو پرسیپشن کی ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ غور سے دیکھیں اس تصویر کو. یہ پرسیپشن کی ایک مثال ہے. اب دیکھیں، اب غور سے دیکھیں، وائٹ والے پر غور کریں تو یہ چیس کا ایک لگ رہا ہے، کوئی ایک چیس کے بارے میں کوئی ہم انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ یہ چیس کی کوئی ایک چیز ہے. اگر ہم پھر بلیک کو غور کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دو فیس ہیں جو آمنے سامنے ہیں. اب جس بندے نے چیس والے حصے کو دیکھا وہ پوری زندگی اس کو چیس ہی سمجھتا رہے گا، اور جس بندے نے فیس والے حصے کو دیکھا وہ پوری زندگی اس کو فیس ہی سمجھتا رہے گا. اس طرح آگے اور ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک ایگزامپل ہے. اب غور سے دیکھیں، اس میں بلیک والے کو دیکھیں تو دو چہرے آمنے سامنے ہیں. اگر ٹوٹل اوور آل تصویر کو دیکھیں تو یہ ایک بندہ، ایک بیٹ مین نظر آ رہا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ان پتوں کو غور سے دیکھیں. جب غور سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتے نظر آتے ہیں. اب مزید اگر ہم اس کو غور کر کے دیکھیں تو اس میں ایک جو ہے کیڑا چھپا بیٹھا ہے. اس کے بعد یہ پھر ویسے ہے، وائٹ والے کو دیکھیں تو چیسٹ نظر آتا ہے، بلیک والے کو دیکھیں سوری بلو والے کو دیکھیں تو دو چہرے ہیں. آگے اس میں لکھا ہوا ہے کین بی فائنڈ ہیومن فیس ہیئر. اب یہاں پہ انسانی فیس ہے، وہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، مجھے تو نہیں ملا. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں اب غور سے دیکھیں اس میں کتنے پرونگس ہیں. پرونگس کہتے ہیں اس میں کتنے اس کے پارٹس ہیں. اب دیکھیں تو یہ تین پارٹس نظر آتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ آگے سے تو دو ہیں، ادھر سے تین ہیں. اب جو بندہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا وہ کہے گا جی میں نے تین دیکھے تھے، ہاں جی میں نے تین دیکھے تھے، واقعی رشتہ اس بندے کو دے دینا چاہیے تھا. اب جو بندہ دو والی سائڈ پہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا نہیں جی میرے حساب سے یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دونوں لڑ پڑے، لیکن جس بندے نے جس چیز کو جیسا سمجھا وہ ویسا ہی اس کو انٹرپریٹ کرے گا. اب غور سے دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بوتل جو ہے جی یہ بہت بڑی بوتل ہے اور یہ ٹرک کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے ایک بندے نے اسپرے کی ہے، بہت بڑی مکھی ہے اور مر گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک پینٹنگ ہے. آگے جی ہم کچھ بات کرتے ہیں. یہ ایک اور تصویر میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. غور سے دیکھیں تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر اگر دیکھیں تو ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کے ہاتھ میں گٹار ہے اور نوجوان عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. دیکھیں اب ادھر سے جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو وہ کہتا ہے جی مجھے تو چار نظر آ رہے ہیں، میرے پاس چار سٹکے ہیں. اب ادھر جو بندہ کہتا ہے نہیں تم غلط ہو، میرے پاس تو تین ہے. ہماری زندگی میں اختلافات انہی چیز کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ہاں اگر یہ بندہ چار والے کی جگہ پہ آ جائے وہ کہے گا واقعی یار تمہاری بات، تمہاری رائے، تمہاری اوپینین تو ٹھیک تھی، میں تو پوری زندگی تمہیں غلط سمجھتا رہا. اور اگر یہ چار والا تین والے کی جگہ پہ آ جائے یہ کہے گا ہاں یار واقعی تمہاری باتیں تو ٹھیک تھیں. لیکن وہ بندہ چونکہ چار والی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ بندہ تین والی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ پارٹی اچھی ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ والی پارٹی اچھی ہے. تو اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. آگے جی ایک بہت ہی پرسیپشن کے بارے میں، پچھلی جو امیجز آپ کو دکھائیں یہ ساری پرسیپشن کے بارے میں تھی کہ زندگی میں ہم جو چیز سمجھتے رہے وہ چیز ویسی نہ تھی، ہم نے کچھ اور سمجھا وہ چیز کچھ اور نکلی. یا
ہو سکتا ہے دوسرے کے مطابق وہ چیز ٹھیک ہو، دوسرے کے مطابق، کیونکہ دوسرے کا ٹیسٹ، دوسرے کا نالج، دوسرے کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے. ہمارا ٹیسٹ، ہمارا نالج، ہماری پرسنالٹی، ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے، ہمارا اپنی پرسیپشنس اور ہوتی ہیں. تو اختلاف اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کا ویو پوائنٹ قبول کرو. ذرا 2 منٹ دوسرے بندے کی جگہ پہ تو بیٹھ کے دیکھو کہ بھئی یہ چیز کیسی ہے. ہم اپنے پرسپیکٹیو سے تو سوچتے ہیں، کبھی دوسرے کے پرسپیکٹیو سے بھی سوچ کے دیکھیں. پرسیپشنس کی ہی کچھ ایگزامپل آگے آ گئی ہیں، ٹائپس آ گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہیلوسینیشنز ہیں. ہیلوسینیشن ایک بیماری بھی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہیلوسینیشن میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں یا ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں جو کہ در حقیقت ہوتی ہی نہیں ہیں. دی پرسیپشن آف این ایکسٹرنل ویژول اسٹیمولس ول نان ایگزسٹ. مطلب کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ہوتی ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ رات سوئے ہوئے ہیں، کوئی سایہ گزرا ہے، تو ہمارے دیہاتوں میں ہم لوگ کہتے ہیں وہ جی جن بھوت ہیں. در حقیقت یہ ایک دماغی بیماری ہے جس میں کوئی بندہ کوئی ایسی آواز سنتا ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پر گھر میں ہم کہتے ہیں جی امی آپ نے مجھے بلایا، تو امی کہتے ہیں نہیں بیٹا میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. تو یہ دراصل ہیلوسینیشن ہوتی ہے، کیونکہ امی بلایا ہی نہیں ہے امی، تو آواز کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ایک دماغی بیماری ہوتی ہے. یا بعض اوقات زیادہ سونے کی وجہ سے یا کچھ زیادہ خوراک کی وجہ سے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایلیوژن ہے. ایلیوژن کہتے ہیں کہ رانگ پرسیپشن. جیسا ہم سمجھتے رہے ویسی وہ چیز نہ تھی. ہم سمجھتے رہے کہ یہ چڑیا ہے جبکہ وہ کوئی اور چیز تھی. ہم سمجھتے رہے جھاڑی میں شیر چھپا بیٹھا ہے جبکہ جھاڑی میں کچھ بھی نہ تھا. مثال کے طور پر ہم سمجھتے رہے کہ میرے پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو پیچھے بلی کھڑی ہوئی تھی. ایلیوژن کو اردو زبان میں فریب نگاہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نظر کا دھوکہ. ہماری نظر نے کہا بھی یہ لگتا تو فلاں بندہ ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ اور بندہ تھا کوئی. اب ہیلوسینیشن اور ایلیوژن میں کیا فرق ہے؟ ہیلوسینیشن میں جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جس چیز کو سنتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. ایلیوژن میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن ہم مس جج کر جاتے ہیں، مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیچھے بندہ کھڑا ہوا ہے، در حقیقت پیچھے بلی ہوتی ہے. ڈیلیوژن ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایسے عقیدے ہوتے ہیں، بلیفز ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں جی شاہ رخ خان ہوں، یا مثال کے طور پر میں جی آسمان میں اڑ رہا ہوں. تو ایسی باتیں جو کہ جھوٹی ہوتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آگے ٹائپس پڑھتے ہیں جی ہم ہیلوسینیشن کی. ہیلوسینیشن کا مطلب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایسی چیزوں کا سننا یا ایسی چیزوں کا دیکھنا جو کہ در حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے. آڈیٹری ہیلوسینیشن میں ہم ایسے بندے کی آواز سنتے ہیں، کچھ آوازیں سنتے ہیں جن کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو ہوتی ہی نہیں ہیں. اس طرح گیسٹری ہیلوسینیشن ہوتی ہے. ٹیسٹ کی ہیلوسینیشن، مثال کے طور پر اچانک ہی ہمیں لگتا ہے کہ یار عجیب زبان میں ٹیسٹ آ گیا، کوئی چیز کھائی تو میں نے نہیں ہے. اس طرح آل فیکٹری ہیلوسینیشن میں ہماری اسمیل آتی ہے ہمیں کسی چیز کی. ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں یار تمہیں یہ اسمیل آ رہی ہے، ذرا یہ دیکھو گوشت کی اسمیل آ رہی ہے. وہ کہتا نہیں گوشت کی اسمیل تو ہے ہی نہیں. اس طرح ویژول ہیلوسینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے. سایہ گزر رہا ہے یا کوئی چیز گزری ہے یا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن غور سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طرح ٹیکٹائل ہیلوسینیشن میں ٹچ کی ہیلوسینیشن ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے یار یہ چونٹی نہیں میرے ہاتھ پہ چل رہی، یا یہ یار یہ کچھ چیز مجھے چھو کے چلی گئی، پتہ نہیں کیا تھا. یہ ٹیکٹائل ہیلوسینیشن ہوتی ہیں. نہ کوئی چیز چھوتی ہے، نہ کوئی چونٹی ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ایلیوژن کو. ایلیوژن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپٹیکل ایلیوژن. آپٹیکل جو چیز جیسی دکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں. نظر کا دھوکہ، مطلب کسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، جب غور سے دیکھا تو وہ کسی کا چہرہ تھا، پھر جب غور سے دیکھا تو وہ چہرہ نہیں، چیس کا کوئی چیز تھی. اس کے بعد آڈیٹری ایلیوژن کیا ہوتی ہے؟ سننے کی. بندہ کہہ کچھ رہا ہے، ہم نے سن کچھ لیا. کسی نے کہا یار وہ مرغی، ہم نے سمجھا شاید مرغی لے آؤ، ہم لے کے بھی آ گئے. اس نے کہا وہ مرغی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کسی کی مرغی آئی ہوئی ہے. یا کسی نے بات کچھ کی، ہم نے سن کچھ لیا. اس کے بعد ٹیکٹائل ایلیوژن کیا ہوتی ہے؟ ٹیکٹائل ایلیوژن ٹچ کی ایلیوژن ہوتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑے کسی جانور نے ٹچ کیا ہے، یا پھر کسی ساتھ بندے نے ٹچ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہم بات کرتے ہیں، آپ کو میں کچھ ایلیوژن کے بارے میں دکھاتا ہوں. اس کو غور سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے چیزیں گھوم رہی ہیں. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو آپٹیکل ایلیوژن دکھاتا ہوں. غور سے دیکھیں،
آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کار ہے اور ایک پیچھے وین کھڑی ہوئی ہے پیلے کلر کی، پھر غور سے دیکھیں تو یہ پیلے کلر کی وین کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ لائنیں دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ سیدھی لائنیں ہیں یا کرو لائنیں ہیں جو کہ جھکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جو اندر والے یہ جو نقطے نہیں اندر والا، ایک یہ چھوٹے چھوٹے اندر والا ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، ان کو غور سے دیکھیں اور اندر والے دونوں کو آپس میں ملا کے دیکھیں یہ برابر ہیں کہ ایک چھوٹا ہے یا ایک بڑا ہے۔ اب یہ ایلیوژن ہے، ہمارا اختلاف جو ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض اوقات ہماری سمجھ ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، بعض اوقات زیادہ سونے کی وجہ سے بھی یہ ایلیوژن وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، الکوہلک ڈرگس لینے کی وجہ سے یا دماغی بیماری یا کوئی صدمہ جب ہمیں پہنچتا ہے، ہم کہتے ہیں یار مجھے رات کو فلاں بندہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں اختلاف کی بات کر رہے تھے کہ اختلاف رائے یا اختلاف کیوں ہوتا ہے، ذرا اس کو غور سے تو پڑھ کے دیکھیں، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ جیسے یہ بلیک لکھا ہوا ہے پہلے پہلے تو اس کو بلیک ہی آپ پڑھیں گے، آگے ریڈ لکھا ہوا ہے تو ریڈ ہی آپ پڑھیں گے۔ ذرا یہ پورا تو ایک بار پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ کہ آپ لوگ کلر کو پڑھ رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ چلو جی میں ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ جی پہلے بلیک، ریڈ، گرین، یلو، بلو، بلو، یلو نہیں نہیں یہ تو گرین ہے، یہ نہیں یہ یلو، بلیک، ریڈ نہیں بلیک ہے۔ مطلب کہ دیکھیں آپ لوگ بھی پڑھ کے دیکھیں، جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے، ہم کلر کے اوپر دھوکے میں آ گئے ہیں، جو بندہ جو بات کہہ رہا ہے ہم ویسا نہیں سمجھ رہے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے، جو وہ کہنا چاہتا تھا ہم نے ویسا نہیں سنا، تو یہ چیزیں ہمارے اختلاف میں آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک بہت ہی پیاری آپ کو کہانی سناتا ہوں، اور میں بھی آپ لوگ بور ہو گئے ہوں۔ یہ کہانی جی ہے ایک ایلیفنٹ کی۔ اس میں کیا ہے جی، 6 اندھے ہوتے ہیں جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور یہ اندھے جاتے ہیں جی شہر کے اندر ہاتھی دیکھنے۔ اب سب لوگوں نے ہاتھی دیکھ لیا، سارے واپس گاؤں آ گئے، گاؤں والے بڑے خوشی ہے 6 اندھے ہاتھی دیکھ کے آئے ہیں، تو وہ گاؤں والے اس کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی بتاؤ بھائی ہاتھی کیسا تھا۔ اب تھے تو سارے اندھے، اب جب وہ وہاں گئے تھے وہ لوگ، تو ایک بندے نے ہاتھی کی آگے سونڈ کو پکڑ لیا تھا، ایک بندے نے دم کو پکڑا تھا، ایک بندے نے ہاتھی کو پاؤں کو پکڑا تھا، ایک نے اس کے کانوں کو پکڑا تھا، ایک نے اس کے آگے بیلی کو پکڑا تھا، اس کے پیٹ کو پکڑا تھا۔ تو جب وہ لوگ گھر پہنچے، اب گاؤں والے پوچھ رہے ہیں بتاؤ بھی ہاتھی کیسا تھا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے ہاتھی جو تھا نا جی، ہاتھی وہ جی بہت بڑی ٹری جتنا تھا، بہت بڑی ٹری، لمبی ٹری جتنا تھا۔ اب جس بندے نے ہاتھی کے پاؤں کو پکڑا تو وہ بندے نے کہا کہ ہاتھی جا جی وہ ٹری جتنا تھا۔ اب جس بندے نے ہاتھی کے پیچھے دم کو پکڑا وہ کہتا ہے ہاتھی جی بہت بڑی رسی جتنا تھا، لمبی رسی تھی۔ اب جس بندے نے ہاتھی کے کانوں کو پکڑا وہ کہتا ہے ہاتھ نہیں جی یہ دونوں غلط بول رہے ہیں، ہاتھی جو تھا وہ پنکھے جیسا تھا، پنکھے جیسا۔ اب جس بندے نے ہاتھی کے پیٹ کو پکڑا اس نے کہا ہاتھی جی ایک دیوار جتنا تھا، بہت بڑی بال جتنا تھا۔ قصہ ہے مختصر، ہر ایک نے دوسرے اندھے اپنے دوست کو غلط کہتا کہ وہ کہتا نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہاتھی جو تھا وہ تو ایک لمبی رسی جیسا تھا، ایک پنکھے جیسا تھا۔ اب جس بندے نے ہاتھی کو جیسا ٹچ کیا تھا، جیسا محسوس کیا تھا، پوری زندگی ہاتھی کو ویسا سمجھتا رہا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہو عقل کے اندھوں تم لوگ یہ ہاتھی کی الگ الگ خصوصیات بیان کر رہے ہو، ان سب کو ملاؤ تو ہاتھی بنتا ہے۔ اسی طرح کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف فرقے بنے ہیں یا مختلف یہ ذاتیں پاتی ہیں، ان سب کو ملایا جائے تو ہمیں حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے، ایک ایک چیز الگ الگ خصوصیات ہے، نہ کہ وہ چیز پوری کی پوری ہاتھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آج کا پہلا ہمارا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کوئی بات نہ سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بھی آپ دوسروں کی رائے کو، دوسروں کو احترام کریں گے، اپنے سکلز کو پالش کریں گے، اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کسی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج کی ہماری اسائنمنٹ بھی ہے 5 نمبر کی۔ اسائنمنٹ میں کیا ہے کہ شیئر یور اینی ایکسپیرینس آف لائف ان فیو سینٹینسز ویئر یو مس پرسیو سم تھنگ۔ اپنی زندگی کا کوئی بھی دلچسپ واقعہ، کوئی بھی کہانی، کچھ لائنوں میں کوئی بھی ایونٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔
جو کہ آپ نے مس پرسیو کیا، یعنی کہ مس پرسیو کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ سمجھتے رہے وہ چیز ویسی نہ تھی. تو یہ آپ کے اسکل کو پالش کرنے کے لیے اسائنمنٹ ہے. تو اسائنمنٹ کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ مس پرسیپشن کا کوئی بھی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جیسا آپ سمجھتے رہے آپ کا دوست ویسا نہ تھا، یا جیسے آپ چیزوں کو سمجھتے رہے وہ چیزیں ویسی نہ تھی، یا آپ چیزوں کو دھوکے میں آ گئے، یا آپ کی رائے اور تھی، دوسرے بندے کی رائے اور تھی، مس پرسیپشن ہوگی. کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ اپنی زندگی کا شیئر کریں تاکہ ہم جج کر سکیں، آپ کی ایویلیویشن کر سکیں کہ آج آپ نے آج کے لیکچر سے کتنا سیکھا. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.